आहट सुनकर मेरी आंख खुली तो नज़रें सबसे पहले सामने वाली दीवार पर आवेज़ा घड़ी की तरफ उठ गईं। रात का 1:30 बज रहा था। मैंने दरवाजे की हैंडल की तरफ देखा। हैंडल घूम रहा था और फिर दरवाज़ा खुल गया। खानम 2 आदमियों के साथ कमरे में दाखिल हुई। इन दोनों आदमियों को देखकर मेरी आंखों में उलझन सी तैर गई। वो दोनों शराब के नशे में धुत थे। इनमें से एक की उम्र 40 के लगभग रही होगी। दराज कामत, सेहतमंद जिस्म और चेहरे पर खुशखुशी दाढ़ी थी। दूसरा 45 से कुछ ऊपर होगा। वो क्लीन शेव था, दरमियाना कद और जिस्म भारी भरकम। ये मेरे मेहमान हैं हरीरी। खानम ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, तुम इनके साथ ज़रा गपशप करो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। खानम ने बाहर जाते हुए दरवाज़ा भीड़ दिया था। मेरा ख्याल था कि वो दोनों कमरे में पड़ी हुई कुर्सियों पर बैठ जाएंगे, लेकिन वो पलंग के करीब आए तो मैं वहशत ज़दा सी होकर सिमट कर बैठ गई। दाढ़ी वाला पलंग पर बैठ गया। मेरी तरफ झुका तो बू का एक भपका मेरी नथनों से टकराया। मैंने पीछे हटने की कोशिश की तो इसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे अपनी तरफ खींचने लगा। मैं चीख उठी और अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन इसने एक झटके से मुझे अपनी तरफ खींच लिया। दूसरा आदमी भी पलंग पर आ गया और वो भी दस्तराजी करने लगा। मैं मुज़ाहमत करते हुए चीख रही थी। एक मौके पर मैंने इन्हें धक्का देकर पीछे गिरा दिया और दरवाजे की तरफ छलांग लगा दी। दरवाजे को बाहर से कुंडा लगा दिया गया था। अब सारी बात मेरी समझ में आ गई थी। खानम ने इसलिए मुझे सजाया संवारा था। ये मेहमान नहीं थे, इसने मेरा सौदा किया था और ये दोनों शराबी अपनी कीमत वसूल करने की कोशिश कर रहे थे। मेरे दिमाग में धमाके से हो रहे थे। वो दोनों मुझे पकड़कर मुझे दोबारा पलंग पर ले आए। मैं मुज़ाहमत करती रही, लेकिन 2 हट्टे कट्टे शराबी मुस्टंडों के सामने बेबस हो गई। मेरी ज़िंदगी का एक नया दौर शुरू हो गया, बहुत ही भयानक और खौफनाक। अब मैंने मुज़ाहमत छोड़ दी थी, इसका कोई फ़ायदा भी नहीं था। मैंने यहाँ से भागने का ख्याल भी जहन से निकाल दिया था। मेरा इस दुनिया में कौन था? मेरी अजीज़ तरीन हस्ती वो माँ थी जो मुझे ज़माने के सर्द से बचाती थी। मेरी खातिर इसने भी जान दे दी थी। इन खूनी भेड़ियों ने इसे चीर फाड़ डाला था और लाश पता नहीं कहाँ फेंकी थी। माँ की बातें अब मुझे याद रही थी। वो ठीक ही कहा करती थी, बग़ैर किसी गर्ज और लालच के कोई किसी की मदद नहीं करता। विलादत खानम ने इस रात हमारी मदद की थी और हमें पनाह दी थी, और अब वो मेरे जिस्म से इसकी कीमत वसूल कर रही थी। मैंने हालात से समझौता कर लिया था, लेकिन खानम से नफ़रत मेरे दिल से नहीं निकली थी और मैंने तय कर रखा था कि मौका मिलते ही खानम से अपनी बर्बादी का इंतकाम ज़रूर लूँगी। मैं तकरीबन 6 महीने इस फार्म हाउस में रही। इस दौरान अगरचे मुझे बहुत कम इस्तेमाल किया गया था। मैं जानती थी कि खानम अपनी बसात पर मुझे मोहरे के तौर पर इस्तेमाल करती है। इन 6 महीनों के दौरान खानम तो हर दूसरे तीसरे दिन यहाँ का चक्कर लगाती रहती थी। अलबत्ता इसके मेहमान महीने में 1 आध बार ही आते थे। वो एक रात यहाँ रहते, मैं इनका दिल बहलाती और सुबह होते ही वो चले जाते। इस अरसे में मैंने खानम के बारे में भी बहुत कुछ मालूम कर लिया और ये इंकशाफ मेरे लिए बड़ा सनसनीखेज साबित हुआ कि खानम मनशियात स्मगल करने वाले एक गिरोह की सरगना है। मुझे हैरत हुई थी। ईरान जैसे मुल्क में मनशियात का बिज़नेस, मनशियात के कारोबार से ताल्लुक़ रखने वालों को तो बोले बगैर गोली से उड़ा दिया जाता था। विलादत खानम के बारे में हर बात मेरे लिए सनसनीखेज़ इंकशाफात का दर्जा रखती थी। वो बिहाई फ़िरके से ताल्लुक़ रखती थी, लेकिन बहुत ठाट बाट से ज़िंदगी गुजार रही थी, जबकि इस फ़िरके से ताल्लुक़ रखने वाले दूसरे लोग अताब का शिकार थे और अपने आप को बचाने के लिए छुपते फिर रहे थे। और फिर मनशियात की स्मगलिंग, इसके मेहमानों में गैर मुल्की भी शामिल होते थे। गैर मुल्की इन दिनों ईरान का रुख करने से कतराते थे, लेकिन खानम के मेहमान बड़ी आज़ादी से यहाँ आते थे। खानम का ये ग्रोह बड़े मुनज़्ज़म तरीके से काम कर रहा था। इसमें नहायत आला सतह के कुछ सरकारी अफसरान भी शरीक थे। हो सकता है कि इस बिज़नेस में खानम को अपने बहनोई नूर सादिक का आशीर्वाद भी हासिल हो। मेरी इन मालूमात का ज़रिया खुरम था, वही खुरम जिसने मेरी माँ को मारा पीटा था और फिर इसे गायब कर दिया था। मुझे शुबा ही नहीं बल्कि यकीन था कि मेरी माँ के कत्ल में भी इसी का हाथ था, क्योंकि माँ को मार डालने की धमकियाँ देता हुआ वही घसीट कर ले गया था। अपनी बर्बादी के बाद मैंने अपने आप को इस तरह बदल दिया था कि वही खूनखार खुरम अब मेरा गर्विदा हो गया था। वो भी मेरे हुस्न व शबाब से फैज़याब होने का ख्वाहिशमंद था, लेकिन मैंने इसे कभी ऐसा मौका नहीं दिया था। तब मेरे इशारे पर वो पालतू कुत्ते की तरह मेरे पैर चाटने लगता था। मैंने अपनी माँ की तौहीन और कत्ल का बदला लेना चाहा और इसके लिए मुनासिब वक़्त का इंतज़ार कर रही थी। 6 महीने फार्म हाउस पर रखने के बाद खानम मुझे अपनी शहर वाली कोठी में ले आई। यहाँ मुझ पर कोई पाबंदी नहीं थी। अलबत्ता खानम ने यह हिदायत कर ली थी कि जब मैं बाहर निकलूँ तो हिजाब लगाऊँ।
ایران میں خواتین پر پردے کی پابندی تو پہلے ہی تھی، حجاب کے بغیر کوئی عورت گھر سے باہر قدم رکھنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ حجاب دراصل سکاف تھا جو سر پر ڈال کر اس طرح لپیٹا جاتا کہ چہرے کا بیشتر حصہ بھی چھپ جاتا۔ اکثر خواتین تو آنکھوں کے سوا پورا چہرہ ہی ڈھانپ لیتی تھیں۔ میں بھی باہر نکلتی تو میری صرف آنکھیں برہنہ ہوتی، باقی پورا چہرہ حجاب میں چھپا ہوتا۔ اس طرح میں آزادی سے شہر میں گھومنے پھرنے لگی۔ میرے لیے بہترین کاریں موجود تھیں، میں کوئی بھی کار لے جا سکتی تھی۔ شروع میں تو میں ڈرائیور کی محتاج ہوتی، لیکن پھر میں نے خود ڈرائیونگ سیکھ لی اور جب دل چاہتا کوئی گاڑی لے کر کسی بھی طرف نکل جاتی۔ جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ آبادان شہر زیادہ بڑا نہیں، تاہم اس شہر کو قدیم و جدید طرز تعمیر کا حسین امتزاج کہا جاتا ہے۔ ایک طرف قدیم تاریخی عمارتیں اپنی ماضی کی عظمت کی داستانیں دہراتی نظر آتی تھیں، تو دوسری طرف جدید اور خوبصورت کئی منظرہ عمارتیں لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیتی۔ ایک روز تیز رفتاری سے ایک موڑ گھومتے ہوئے میری کار دوسری طرف سے آنے والی ایک کار سے ٹکرا گئی۔ میری بدقسمتی تھی کہ وہ کار ایک مذہبی چلا رہا تھا، اور مزید ستم یہ ہوا کہ میرے پاس ڈرائیونگ لائسنس بھی نہیں تھا۔ مجھے فوراً ہی پولیس اسٹیشن لے جایا گیا۔ پولیس اسٹیشن پر بھی پاسداران کا قبضہ تھا۔ پولیس والے تو ان کے حکم کے غلام بن کر رہ گئے تھے۔ پولیس اسٹیشن پر مجھے انہوں نے گھیر رکھا تھا، اور جس آیت اللہ سے میری گاڑی ٹکرائی تھی اس نے تو چیخ کر آسمان سر پر اٹھا رکھا تھا۔ حالانکہ اس کی گاڑی کا ایک ہیڈ لیمپ ٹوٹا تھا، زیادہ نقصان میری گاڑی کا ہوا تھا۔ میں اس کی گاڑی کا نقصان پورا کرنے کو تیار بھی تھی، لیکن وہ بڑے لوگوں کو لے کر مجھے زندگی بھر جیل میں سڑانے کی دھمکیاں دیتا رہا۔ میں بری طرح سہمی ہوئی تھی۔ مجھے یہ خوف بھی تھا کہ اگر ان لوگوں کو پتہ چل گیا کہ میں پہلے سے 2 آدمیوں کے قتل کے الزام میں پولیس کو مطلوب ہوں تو پھر شاید واقعی مجھے باقی زندگی جیل میں گزارنا پڑے۔ اس لیے میں چاہتی تھی کہ کسی کو شبہ ہونے سے پہلے یہاں سے نکل جاؤں، لیکن مجھے ایسے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ مجھے ٹیلی فون کرنے کی اجازت بھی نہیں دی جا رہی تھی۔ 2 گھنٹے گزر گئے اور پھر خرم کو پولیس اسٹیشن کے گیٹ میں داخل ہوتے دیکھ کر مجھے کچھ حوصلہ ہوا۔ خرم جس انداز سے پاسداران کے انچارج سے بات کر رہا تھا، اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ اس کے ہاتھ بھی خاصے لمبے تھے۔ اس کی باتوں سے مرعوب ہو کر پاسداران مجھے چھوڑنے کو تیار ہو گئے۔ گاڑی کا مالک مجھے بدستور دھمکیاں دیتا رہا، صرف مجھے ہی نہیں اب تو افسروں کو بھی دھمکیاں دے رہا تھا۔ خرم نے آفیسر کے کان میں کوئی سرگوشی کی۔ آفیسر فوراً ہی اس آیت اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کیا میں آپ کا ڈرائیونگ لائسنس اور گاڑی کے کاغذات دیکھ سکتا ہوں؟ آیت اللہ گڑبڑا سا گیا۔ اس کے پاس نہ تو ڈرائیونگ لائسنس تھا اور نہ ہی گاڑی کے کاغذات۔ میرا داماد تہران میں ایک بہت اعلیٰ سرکاری آفیسر ہے، یہ گاڑی اس کی ہے اور کاغذات اس کے پاس ہیں۔ میں ابھی اسے فون کرتا ہوں، تم سب کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ اس نے آگے بڑھ کر میز پر رکھے ہوئے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا لیا۔ آفیسر نے ریسیور اس کے ہاتھ سے لے کر کریڈل پر رکھ دیا اور آیت اللہ کی طرف دیکھتے ہوئے نرم لہجے میں بولا، آقائے فراش، میرا مشورہ ہے کہ آپ اپنے دعوے سے دستبردار ہو کر یہاں سے تشریف لے جائیے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے خلاف کیس بن جائے۔ آقائے فراش سٹ پٹایا تو بہت، لیکن بات اس کی سمجھ میں آ گئی۔ اس کی دھمکیوں کا سلسلہ نرم ہو گیا اور میرے خلاف اپنی رپورٹ بھی واپس لینے کو تیار ہو گیا۔ تاہم اس نے ہرجانے کا مطالبہ کر دیا جو میں نے شروع میں پیشکش کی تھی، لیکن اب خرم نے ہرجانہ ادا کرنے سے بھی انکار کر دیا اور بالآخر آیت اللہ پیر پٹکتا ہوا چلا گیا۔ میں خرم کے ساتھ پولیس اسٹیشن سے باہر آ گئی۔ گاڑی پولیس اسٹیشن کے سامنے موجود تھی۔ نہ صرف ایک ہیڈ لیمپ ٹوٹ گیا تھا بلکہ ونڈو سکرین پر بھی مکڑی کا جالا سا بن گیا تھا۔ خرم نے وہ گاڑی وہیں چھوڑی اور مجھے اپنی گاڑی میں بٹھا لیا۔ ایک ورکشاپ کے سامنے اس نے گاڑی روک دی۔ میکینک کو بلا کر اسے گاڑی کے بارے میں بتایا، چابی اس کے حوالے کر دی اور اپنی گاڑی آگے بڑھا دی۔ اس وقت شام کا جھٹپٹا ہو رہا تھا، موسم بڑا خوشگوار تھا۔ خرم نے کوٹھی کی طرف جانے کی بجائے کار کو خمینی پارک کی طرف موڑ دیا۔ پہلے اس پارک کا نام کچھ اور تھا، لیکن انقلاب کے بعد اس کا نام خمینی پارک رکھ دیا گیا۔ راستے میں خرم بتا رہا تھا کہ اس کے کسی جاننے والے نے خانم کی کار پہچان کر حادثے کی اطلاع دی تھی۔ خانم اس وقت کوٹھی پر نہیں تھی۔ اطلاع ملتے ہی وہ خود پولیس اسٹیشن پہنچ گیا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا کہ اگر وہ وقت پر نہ آتا تو میں کسی بڑی مصیبت میں پھنس جاتی۔ بہت خوبصورت پارک تھا اور اس وقت بڑی رونق تھی۔ اگرچہ خواتین بھی موجود تھی، لیکن ہر ایک نے چادر لپیٹ رکھی تھی اور حجاب پہنے ہوئے تھی۔ یہاں تک کہ 10-11 برس کی بچیاں بھی حجاب پہنے ہوئے تھیں۔ تاہم زیادہ تعداد مردوں اور بچوں کی تھی۔ ہم کچھ میں پڑے ہوئے ایک بینچ پر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد خرم آئس کریم لے آیا۔ کچھ دیر تک ہم ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ پھر خرم نے وہ موضوع چھیڑ دیا جس پر میں بات کرنا چاہتی تھی لیکن جھجک رہی تھی۔
چند روز پہلے خانم نے مہمانوں کی موجودگی میں خرم کو نہ صرف ڈانٹ دیا تھا بلکہ اس کے منہ پر تھپڑ بھی رسید کر دیا تھا۔ خرم ایسا آدمی نہیں تھا کہ اس بات کو بھول جاتا۔ اس کے سینے میں انتقام کا لوا پکتا رہا اور بالآخر آج میرے سامنے اس نے غبار نکال دیا۔ خرم نے خانم کے بارے میں ایک اور دلچسپ کہانی سنائی تھی۔ کئی سال پہلے وہ اصفہان میں رضا مراد کی داشتہ تھی۔ رضا مراد چوری چھپے تاریخی مقامات پر کھدائی کر کے قدیم نوادرات برآمد کرتا اور انہیں غیر ملکی ایجنٹوں کے ہاتھ فروخت کرتا۔ اس کے گروہ کے آدمی پورے ملک میں پھیلے ہوئے تھے جو اسے مفید معلومات فراہم کرتے تھے۔ آثار قدیمہ کے کئی اہلکار بھی اس کے ایجنٹوں کی حیثیت سے کام کر رہے تھے۔ وہ بھی اسے نوادرات کے بارے میں قیمتی معلومات فراہم کرتے رہتے تھے۔ رضا مراد اربوں ڈالر مالیت کے قدیم تاریخی نوادرات دنیا کے مختلف ممالک کو فروخت کر چکا تھا۔ اس کے گاہکوں میں کئی ممالک کے عجائب گھر بھی تھے اور نوادرات جمع کرنے والے وہ دولت مند لوگ بھی جنہوں نے اپنے ذاتی میوزیم بنا رکھے تھے۔ ایک موقع پر ولادت خانم نے کچھ قیمتی نوادرات غائب کر دیے۔ ان کی مالیت کروڑوں ریال تھی۔ رضا مراد کو پتہ چل گیا۔ خانم اصفہان سے بھاگ کر تہران پہنچ گئی جہاں اس کا انقلابی لیڈر بہنوئی موجود تھا۔ نور صادق رضا مراد کے بارے میں اچھی طرح جانتا تھا۔ نور صادق نے اسے دھمکی دی کہ اگر اس نے خانم کو کوئی نقصان پہنچایا تو اسے زندگی بھر کے لیے سلاخوں کے پیچھے پہنچا دے گا۔ ولادت خانم کچھ عرصے بعد آبادان آ گئی جہاں اس کے باپ کی زرعی اراضی تھی جو باپ کی موت کے بعد ٹھیکے پر دے دی گئی تھی۔ خانم نے ٹھیکہ منسوخ کر کے زمینیں اپنے قبضے میں لے لی اور ان کی دیکھ بھال کے لیے ایک آدمی رکھ لیا۔ یہاں بھی خانم کو اپنی انقلابی لیڈر بہنوئی کا آشیرواد حاصل تھا۔ اس کی وجہ سے خانم کو یہاں بھی پاسداران اور بعض مذہبی رہنماؤں کی حمایت بھی حاصل تھی۔ خانم انہیں دفعتاً وقتاً فوقتاً نذرانے پیش کرتی رہتی اور اس کے لیے وہ یہاں عیش کی زندگی گزار رہی تھی۔ 3 سال پہلے خانم کی ملاقات ایک ایسے آدمی سے ہو گئی جو منشیات کے بزنس میں ملوث تھا۔ دراصل اس شخص نے خود ہی خانم سے رابطہ کیا تھا۔ اس نے لالچ دے کر خانم کو اپنے بزنس میں شریک کر لیا۔ یہ بہت سود مند بزنس تھا۔ خانم کو اب اس شخص کی پارٹنرشپ کھلنے لگی۔ اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے خانم نے ایک اور چکر چلایا۔ اس کے خلاف مخبری کر دی۔ کمیٹی نے اس شخص کے مکان پر چھاپہ مارا تو بڑی مقدار میں ہیروئن اور شراب کی بوتلیں برآمد ہوئیں۔ 1 ہفتے کے اندر اندر اس شخص کے مقدمے کا فیصلہ ہو گیا اور اسے فائرنگ اسکواڈ کے حوالے کر دیا۔ اس شریف آدمی نے اپنی جان دے دی لیکن خانم اور اس کے گروہ کے کسی اور آدمی کا نام نہیں بتایا۔ اس شخص کے بعد اس گروہ کی قیادت ولادت خانم نے سنبھال لی۔ یہاں بہت سے اعلیٰ افسران خانم کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں لیکن وہ اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتی کیونکہ اس کا بہنوئی بہت اونچی شے ہے۔ لیکن میں جانتا ہوں کہ خانم کے خلاف جب کوئی بات ہوگی تو وہ بھی بہت اوپر کی سطح پر ہوگی اور دوران میں اس کا بہنوئی بھی اپنے آپ کو نہیں بچا سکے گا۔ خانم جس رات ہمیں اپنے گھر لے کر آئی تھی اس سے اگلے ہی روز اسے ہمارے بارے میں پتہ چل گیا تھا کہ ہم کون ہیں۔ اخبارات میں چھپنے والی خزانے کی کہانی اسے ساری کہانی سنا دی تھی۔ ان دونوں آدمیوں کی لاشوں کی تصویریں اخبار میں چھپی تھیں اور خانم نے پہچان لیا تھا کہ وہ رضا مراد کے آدمی تھے۔ خانم کو شہزادی کی اس مورتی کے بارے میں معلوم تھا جو اس کا ایک آدمی چرا کر بھاگ گیا تھا۔ بعد میں اس کے آدمیوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس کی بیوی اور بیٹی مورتی لے کر غائب ہو گئی تھی اور رضا مراد کے آدمی ان کی تلاش میں تھے۔ اخبار میں رضا مراد کے آدمیوں کی لاشوں کی تصویریں اور کسی خفیہ خزانے کے بارے میں پڑھ کر خانم سمجھ گئی کہ وہ خزانہ کیا ہو سکتا ہے اور جب خرم نے بتایا کہ وہ مورتی خانم کے قبضے میں ہے تو میں اچھل پڑی۔ وہ مورتی اس روز چرائی گئی تھی جب تمہیں اور تمہاری ماں کو فارم ہاؤس بھیجا جانے والا تھا۔ خرم کہہ رہا تھا مجھے تمہاری ماں کی موت کا بھی افسوس ہے اور میں سچ کہتا ہوں کہ اس میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ فارم ہاؤس میں تمہاری اور تمہاری ماں کے ساتھ میں نے جو زیادتی کی تھی وہ دراصل تمہیں ڈرانے دھمکانے کے لیے تھی۔ تمہاری ماں کو تو اس رات شہر بھیج دیا گیا تھا جہاں اسے ایک ٹرک کے نیچے کچل کر حادثے کا رنگ دیا گیا تھا۔ یہ جو کچھ بھی ہوا خانم کے کہنے پر ہوا۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوا پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا خانم وہ عورت ہے جس سے وفا کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ پہلے اس نے رضا مراد کو دھوکہ دیا، پھر منشیات کے بزنس میں اپنی شریک کار کو پھنسا کر مروا دیا اور چند روز پہلے تم نے میرے ساتھ بھی اس کا سلوک دیکھ لیا۔ میرا سینہ تو اس وقت سے انتقام کی آگ سے سلگ رہا ہے لیکن میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا۔ مجھ سے کیا چاہتے ہو میں نے پوچھا۔ اس نے خانم کے بارے میں جو نئی کہانی سنائی تھی ہو سکتا ہے وہی درست ہو لیکن میری ماں کے بارے میں جو اس نے کہا تھا میں اسے ماننے کو تیار نہیں تھی۔ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ میری ماں کو اس فارم ہاؤس میں قتل کر دیا گیا تھا اور لاش کہیں دبا دی گئی تھی اور اب میری ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے
یہ الزام خانم کے سر تھوپ رہا تھا۔ تم بھی خانم کے ظلم کا شکار ہو، خرم نے کہا۔ تمہاری بربادی کی ذمہ دار بھی وہی ہے۔ اگر تم چاہو تو میرے ساتھ مل کر اس سے انتقام لے سکتی ہو۔ وہ کس طرح؟ میں نے الجھی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ میں نے تم پر اعتماد کرتے ہوئے سب کچھ بتا دیا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم بھی انتقام کی آگ میں جل رہی ہو اور ہمارے لیے اسے راستے سے ہٹانے کے لیے ایک بہترین موقع آنے والا ہے۔ وہ کیا؟ میں نے پوچھا۔ خرم چلنے میں خاموش رہا، پھر دھیمے لہجے میں بتانے لگا کہ ولادت خانم سے کس طرح انتقام لیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں تمہارا ساتھ دینے کو تیار ہوں، لیکن یہ سوچ لو کہ اگر کوئی گڑبڑ ہو گئی تو ہم دونوں میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا۔ وہ ہمیں کتے کی موت مار دے گی۔ میں نے کہا کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی، میں نے بہت سوچ سمجھ کر منصوبہ بنایا ہے، خرم نے جواب دیا۔ ہم کافی دیر تک اس منصوبے پر بحث کرتے رہے، ہمیں وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں رہا۔ میں نے ایک مرتبہ ادھر ادھر دیکھا تو پارک تقریباً خالی ہو چکا تھا۔ اس وقت رات کے 9 بج رہے تھے۔ اب چلیں، خرم اٹھتے ہوئے بولا، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا کہ خانم کو ہمارے تعلقات پر شبہ نہ ہونے پائے۔ وہ بڑی گھاگ عورت ہے، اگر اسے ذرا سا بھی شبہ ہو گیا تو گڑبڑ ہو جائے گی۔ میں نے جواب دینے کے بجائے سر ہلا دیا اور ہم پارک سے نکل کر گاڑی میں بیٹھ گئے۔ خانم اس وقت بھی گھر میں موجود نہیں تھی۔ خرم اپنے کام میں مصروف ہو گیا اور میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اگلے ایک ہفتے کے دوران میں گہری نظروں سے خانم کی سرگرمیوں کا جائزہ لیتی رہی۔ ایک رات خانم گھر پر نہیں تھی اور مجھے اس کے کمرے کی تلاشی لینے کا موقع مل گیا اور میں نے خفیہ تجوری تلاش کر لی جس میں شہزادی کی تاریخی مورتی، قیمتی زیورات اور لاکھوں ریال کی نقد رقم موجود تھی۔ یہ تجوری دیوار میں بنی ہوئی تھی اور اسے چھپانے کے لیے خانم نے اپنی خوبصورت تصویر کا فریم آویزہ کر رکھا تھا۔ اس کی چابی بھی مجھے ڈریسنگ ٹیبل میں مل گئی۔ تجوری کی تلاشی لینے کے بعد میں نے چابی اسی جگہ رکھ دی۔ اس کے 3 دن بعد میں شام کو لان میں بیٹھی چائے پی رہی تھی کہ خرم کی گاڑی کوٹھی میں داخل ہوئی۔ خانم اس وقت گھر پر موجود نہیں تھی۔ خرم گاڑی سے اتر کر سیدھا میرے پاس آ گیا اور محتاط نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے سرگوشیانہ لہجے میں بولا، اپنی تیاری مکمل کر لو، آج رات ہم یہاں سے نکل جائیں گے۔ اور خانم کا کیا ہوگا؟ میں نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کا بندوبست میں نے کر لیا ہے، وہ رات 10 بجے کے بعد اس دنیا میں نہیں رہے گی، خرم نے جواب دیا۔ میں کام کر رہ گئی۔ میں کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن ایک خادم کو اس طرف آتے دیکھ کر خرم اٹھ کر دوسری طرف چلا گیا۔ خانم 8 بجے کے قریب واپس آئی اور 9 بجے کے قریب وہ واپس چلی گئی۔ اس نے مجھے بتا دیا تھا کہ وہ شہر سے باہر جا رہی ہے، واپسی میں اچھی خاصی دیر ہو جائے گی۔ خانم کے جانے کے آدھے گھنٹے بعد میں نے اپنے کمرے میں گھس کر دروازہ اندر سے بند کر لیا اور الماری میں سے اپنے کپڑے اور دوسری چیزیں نکال کر سوٹ کیس میں پیک کرنے لگی۔ خرم بھی خانم کے ساتھ ہی چلا گیا تھا۔ اس رات میں نے اکیلے ہی بیٹھ کر کھانا کھایا، پورے وقت گزرنے کا انتظار کرنے لگی۔ میری بے چینی بڑھتی جا رہی تھی، عجیب سی وحشت طاری ہو رہی تھی۔ میں کبھی اپنے کمرے میں آ جاتی اور کبھی لان میں ٹہلنے لگتی۔ ایک خادمہ نے میری اس کیفیت کو نوٹ کر لیا۔ اس نے پوچھا تو میں نے بتا دیا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ 11 بجے کے قریب اس خادمہ نے بتایا کہ خرم فون پر مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ میں اس وقت لان میں تھی، تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی اندر آ گئی۔ ٹیلی فون کا ریسیور میز پر الگ رکھا تھا۔ میں نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگا لیا۔ تیار رہنا حریری، میرے ہیلو کے جواب میں خرم کی آواز سنائی دی۔ خانم اپنی زندگی کے آخری سفر پر روانہ ہو چکی ہے، میں آدھے گھنٹے میں گھر پہنچ رہا ہوں، اس کے بعد ہم اپنے سفر پر روانہ ہو جائیں گے۔ میں نے جواب میں کچھ کہنا چاہا لیکن دوسری طرف سے سلسلہ منقطع ہو چکا تھا۔ میں نے ریسیور رکھ دیا، چند لمحے وہاں کھڑی رہی اور پھر جیسے ہی پلٹی، خادمہ کو کچن کی طرف سے آتے دیکھ کر رک گئی۔ وہ چائے لے کر آ رہی تھی۔ میں اس وقت واقعی چائے یا کافی جیسی کسی چیز کی طلب محسوس کر رہی تھی۔ کیا اس خادمہ کو میری اندرونی کیفیت کا اندازہ ہو گیا تھا؟ اس نے چائے سینٹر ٹیبل پر رکھ دی۔ میں نے صوفے پر بیٹھ کر کپ اٹھا لیا اور ہلکی ہلکی چسکیاں بھرنے لگی، لیکن نہ جانے کیا بات تھی کہ مجھ سے چائے نہیں پی جا رہی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے چند گھونٹ بھرے اور کپ میز پر رکھ کر خانم کے کمرے میں گھس گئی۔ میں نے دروازہ بند کر کے بولٹ چڑھا دیا۔ میں خانم کے کمرے میں بلا روک ٹوک آتی جاتی تھی، لیکن اس وقت میرے دل میں عجیب سا خوف طاری تھا، جیسے مجھے چوری کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا جائے گا۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔